नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मुझे डॉक्टर यहिया साहब की तरफ से एक छोटा सा उनका मैसेज आया कि आज वो भी स्ट्रीम कर रहे हैं और उसके अंदर वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बारे में कुछ बताएंगे, मगर चूंकि हमारा नेट का प्रॉब्लम था हमने तो वो सुनी नहीं, मैंने तो नहीं सुनी। तो अभी यहाँ पे मैं बड़ा हैरान परेशान हुआ कि हमने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जो मंगलवार दिन स्ट्रीमिंग की, उसमें भट्ट साहब ने भी बयान किया, ताहिर डार साहब ने भी बयान किया, और एक और हमारे साथी थे उन्होंने भी बयान किया। मगर इस बात की समझ नहीं आई कि मंगल को भी हमने प्रोग्राम किया, जुमेरात को, जुमे वाले दिन भी किया, और आज हम इस टीम में बैठे हैं कि कोई कादियानी आकर हमसे सवाल करना चाहे तो कर ले, हम उसका जवाब देंगे। अच्छा, हमने इन मिर्जा साहब के मानने वालों को ये बात दिखाई भी, समझाई भी कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कहाँ कहाँ गुस्ताखियां की हैं। इसके बावजूद, ये देखने के बावजूद, ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की मुख्तलिफ तहरीरात पे गुफ्तगू करते हैं। चूंकि मुझे अंदाजा है इन्होंने क्या गुफ्तगू करनी है, क्या करना है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का ये वतीरा रहा है कि जब भी उसने कोई किसी भी मुसलमान आलिम से बात की है तो उसके मुकाबले में जब इसको गुस्सा आया, उसका जवाब नहीं दे सका, तो इसने उनको बड़ों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इसी तरह जब डिप्टी अब्दुल्ला आथम के साथ मिर्जा कादियानी का मुनाजरा हुआ, 15 दिन वो मुनाजरा चला, और 15 दिन के बाद मिर्जा कादियानी ने पेशगोई जड़ दी, ये जो अब्दुल्ला आथम है 15 महीने में मारा जाएगा, फौत हो जाएगा। मगर हुआ क्या कि अब्दुल्ला आथम नहीं मरा, तो मिर्जा कादियानी ने गुस्सा निकाल कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की। इसी तरह बहुत बड़े शिया आलम थे अली हैरी साहब, उन्होंने जब मिर्जा कादियानी को लताड़ा और इसको कुछ उन्होंने जवाब दिए, तो मिर्जा कादियानी के पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं था। तो मिर्जा कादियानी ने उस शिया आलम अली हैरी से बदला लेने के लिए इसने हजरत इमाम हुसैन, नवासा रसूल, गोशा बतूल, उनकी गुस्ताखी शुरू कर दी। तो मेरे ज़हन में ये था कि कादियानी हजरात आज हमारी स्ट्रीम में आएंगे और हमसे कोई सवाल करेंगे, हम उनका जवाब देंगे। मगर कादियानियों ने वही रवश रखी अपनी कि कादियानी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। यहाँ बड़े अफसोस के साथ मैं कहूँगा कि आज कादियानी हजरात जो प्रोग्राम करते हैं अपनी स्ट्रीम के अंदर, उसमें कादियानी हजरात जो है बड़ा दजल से काम लेते हैं। ये मिर्जा कादियानी की उन इबारतों को पेश करेंगे जो इनके नज़दीक मिर्जा कादियानी ने अच्छे अल्फाज में कुछ बातें लिखी हैं। अगर मिर्जा कादियानी ने हजरत मोहम्मद हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कोई अच्छे कलामात अदा किए हैं, तो दूसरी तरफ जो हमने नक्शा दिखाया है, हमने जो कादियानी जमात को आईना दिखाया है, जिसमें मिर्जा गुलाम कादियानी ने बहुत बड़ी बड़ी गुस्ताखियां की अहले बैत के बारे में, उनका क्या जवाब है फिर? एक तरफ वो अच्छी अच्छी बात लिखता है, दूसरी तरफ वो उन्हीं की गुस्ताखी करता है। ये दोहरा मेयार क्यों है मिर्जा कादियानी का? हमारा ये कादियानियों से मुतालबा है, ये सवाल है कि ये दोहरा मेयार क्यों मिर्जा कादियानी ने रखा है। अगर शिया अली हैरी मिर्जा कादियानी को किसी बात पे उसकी पकड़ करता है, तो क्या उसको ये इख्तियार है कि हज़रत इमाम हुसैन की गुस्ताखियां करे? मिर्जा कादियानी का मुरीद जो वहां गया अफगानिस्तान के अंदर, काबल के अंदर, और उसने वहां मिर्जा कादियानी की तबलीग करनी शुरू की, तो काबल के जो गवर्नर थे, जो उस वक्त के काजी थे, उन्होंने मिर्जा कादियानी के मुरीद को सजा दी। अब मिर्जा कादियानी ने क्या कहा? मिर्जा कादियानी ने आगे जाके ये कहा कि ये जो मेरा मुरीद है, इसकी शहादत नाउज बिल्ला नाउज बिल्ला नाउज बिल्ला, ये कहता है हजरत इमाम हुसैन से बढ़कर है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। तो नाज़रीन व सामीन किराम, आज जब कादियानी ये प्रोग्राम करेंगे, किस इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती, बिल्कुल हया नहीं आती कि एक तरफ तो मिर्जा कादियानी गुस्ताखियां करता है, ये वो बात क्यों नहीं पेश करते, क्यों नहीं बताते कि मिर्जा कादियानी ने ये जो गुस्ताखियां की हैं ये किसके बारे में है? तो ये कादियानियों का वतीरा है, इन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा हुआ है। असल में ये इस्लाम के हमैती नहीं है। अगर इनको कोई इस्लाम की इज्जत होती, कोई इस्लाम के बारे में ये जानना चाहते, तो सबसे पहले मिर्जा कादियानी की पकड़ करते कि ये जो तुमने इतनी गुस्ताखियां की हैं, इसकी वजह क्या है, ये क्यों की हैं। मगर देख लीजिए, आज भी ये वहां बैठे
چند عبارتیں مرزا قادیانی کی لے کر، جس میں مرزا قادیانی نے اہل بیت کو اچھا کہا ہے، یہ پیش کرتے ہیں، اور جہاں اتنی اتنی بڑی گستاخی کی ہے یہ پیش نہیں کرتے۔ تو ناظرین و سامعین کرام، یہیں بھی بات نہیں رکے گی، بات آگے چلے گی۔ مرزا غلام قادیانی نے نواسہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے کلمات ادا کیے، بلکہ حضرت امام حسین کے جو والد صاحب ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کے بارے میں مرزا قادیانی ملفوظات کے اندر یہ بات لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑ دو، نئی خلافت لے لو۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ کتنی بڑی یہ گستاخی کر رہا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی۔ کیا کہتا ہے؟ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑ دو، اب نئی خلافت لے لو۔ ایک زندہ علی تم میں موجود ہے اور تم مردہ علی کی تلاش کرتے ہو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، اور شہید کو مردہ نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن پاک نے بھی یہ بات بتائی، اور ہمیں پچھلی دفعہ وائس پیرر صاحبہ نے بھی یہ بات بتائی کہ قرآن پاک کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں ان کو ہرگز مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ کے ہاں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ مگر اس کے باوجود آج قادیانی جماعت مرزا قادیانی کو امام مہدی مسیح موعود اللہ کا ذلی بروزی نبی رسول مانتی ہے، اور مرزا قادیانی کو اتنا نہیں پتا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو میں نے مردہ نہیں کہنا، وہ تو شہید ہیں اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ مگر یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، یعنی اپنے آپ کو ابھی یہ علی کہہ رہا ہے۔ اس پہ بھی میں کہوں گا توبہ استغفار توبہ استغفار۔ کہاں یہ قادیان کا بگڑا ہوا مذہب، کہاں یہ قادیان کا، اب مجھے کہنا پڑے گا کیونکہ اس نے توہین کی ہے، تو ہم بھی مرزا قادیانی کو نہیں اس معاملے میں چھوڑیں گے۔ یہ کہاں قادیان میں چھپڑ میں نہانے والا، اور اس گندے چھپڑ میں، اور کہاں یہ اپنے باپ کی پینشن چوری کرنے والا، کہاں یہ عورتوں سے دبوانے والا، اتنا سارا کچھ کرنے کے باوجود اب یہ کہتا ہے کہ میں علی ہوں۔ شرم آنی چاہیے، اور قادیانیوں کو بھی شرم آنی چاہیے۔ اور پھر آگے جا کے کہتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ مردہ علی تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے بچائے۔ یہاں میں اپنے سننے والوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خالی مرزا قادیانی ہی نہیں، بلکہ اس پورے فتنے سے اللہ تعالی ہمارے لوگوں کو بچا کے رکھے۔ کہ ابھی ہمارے ساتھ وائس پیرر صاحبہ موجود ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی وائس پیرر صاحبہ، آج آپ ہمارے ناظرین کے سامنے کیا چیز پیش کریں گی؟ میں اپنا مائک میوٹ کر دیتا ہوں تو آپ اپنا بیان جاری رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ ہماری اسٹریم آج بہت لیٹ تھی، تو میں نے جو ان کی اسٹریم ہو رہی تھی وہ میں نے تھوڑا سا سٹارٹ میں سنی، تو وہی بات جو ابھی آپ بیان کر رہے تھے حقیقتاً ویسے ہی ہوا کہ اس اسٹریم میں انہوں نے تمام وہ حوالہ جات پیش کرنے کی کوشش کی جہاں پر کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتب کے اندر اہل بیت یعنی کہ آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو کتاب جس کا سٹارٹ کیا تھا، میں نے پوری تو نہیں سنی، وہ سر الخلافہ کتاب کا حوالہ بھی انہوں نے دیا۔ میں اس میں سے وہ 2-3 جو ریفرنسز ہیں وہ یہاں پر پڑھ دیتی ہوں تاکہ ناظرین کو یہ پتہ چل جائے کہ وہاں پر کیا اچھی اچھی باتیں مرزا صاحب نے کتاب میں لکھ دی تھی جن کو کہ جماعت پیش کر رہی تھی۔ سر الخلافہ کتاب ہے جی، اس کا اردو ترجمہ ہے، وہ بھی ان کی اپنی جماعت کا چھپا ہوا ہے، اور اس کو انہوں نے ریفر کیا ہے چونکہ اپنے پروگرام میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معتبر کتاب ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی اپنی لکھی ہوئی۔ اس کا جو اردو ترجمہ ہے اس کے اندر صفحہ نمبر 3 پہ ایک عبارت ہے، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى نَبِيِّكَ وَحَبِيبِكَ محمد خاتم النبیین وخیر المرسلین وآلِ الطیبین الطاہرین واصحابہ عمائد الملہ والدین۔ اب وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا ترجمہ بھی آگے انہوں نے لکھا ہے، میں اپنے پاس سے نہیں پڑھوں گی۔ وہ لکھتے ہیں، اور اپنے نبی اور حبیب خاتم النبیین اور خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج اور ان پر برکتیں نازل فرما، نیز آپ کی پاک اور مطہر آل اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ملت اور دین کے ستون ہیں۔ یعنی یہ دعا کر رہے ہیں مرزا صاحب
جیسا کہ درود شریف ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں نماز میں، تو ہم درود پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی اور ان کی آل پہ بھی درود بھیجتے ہیں. تو بالکل اسی طرح یہ انہوں نے درود لکھا ہوا ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور صفحہ انہوں نے ریفر کیا، صفحہ نمبر 86 تھا غالباً، 85-86 کی بات کر رہے تھے، اور 85-86 میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ عربی جو ہے وہ عبارت میں وقت کے لیے وقت کو دیکھتے ہوئے چھوڑ دیتی ہوں، ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. اے لوگوں، صحابہ کے متعلق بدزنی مت کرو. اچھا، مرزا صاحب نے جو ایسی باتیں لکھی ہے تو اس سے شک اور شبہ تو یہ پڑتا ہے کہ وہ ان کو نہ کچھ کوئی ایسی بیماری لاحق ہوگی جس میں ان کے اپنے ہی کہی ہوئی لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ وقتی طور پہ ان کے ذہن سے شاید معدوم ہو جاتی تھی. کیا ہوتا تھا؟ تو اس کے برعکس وہ کچھ نہ کچھ لکھ دیا کرتے تھے. کیونکہ یہاں پر جو مرزا صاحب عبارت لکھ رہے ہیں کہ اے لوگوں، صحابہ کے متعلق بدزنی مت کرو، تو شاید وہ بھول گئے ہوں گے کہ انہوں نے خود صحابہ کرام کے متعلق کتابوں میں کیا لکھا ہے. اور آگے پھر وہ لکھتے ہیں کہ نیچے جب آتے جائیں تھوڑا سا اس کو پڑھتے جائیں تو وہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیر دنیا کی خاطر باہم جھگڑنے لگے. یقیناً سب صحابہ اور اہل بیت روحانی لوگ تھے. اچھا جی، یہاں پر بھی دیکھیے تو مرزا صاحب نے کتنے ہی اچھے الفاظ لکھے ہیں اہل بیت کے لیے بھی اور صحابہ کرام کے لیے بھی. لیکن جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اہل بیت کے متعلق مرزا صاحب نے کیا لکھا، میں نے اس دن در سمین اردو کا جو ان کی ایک پوئم تھی اس کا بھی ایک ربع آپ کے سامنے پڑھا تھا اور ریفرنس بھی پیش کیا تھا، جس میں مرزا صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو میری جتنی بھی اولاد ہے یہ سب اللہ کی عطا ہے، اور اللہ نے مجھے خاص طور پر یہ اولاد جو ہے وہ ایک مبشر کے طور پہ دی ہے، ٹھیک ہے، بشارت کے طور پہ دی ہے. اور پھر ساتھ کیا لکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ میری جو بیوی سیدہ بیوی ہے اس کی نسل سے ہیں، اور یہی وہ 5 لوگ ہیں جو کہ پنجتن کی بنیاد بھی ہیں. اب یہ بھی تو ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ جہاں پر وہ آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں وہاں پر پھر وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوں، کیونکہ وہ پنجتن پاک تو اپنی ہی بچوں کو، اپنی اولاد کو قرار دے رہے ہیں. تو وہ جہاں جہاں آل بیت کی تھوڑی سی تعریف ہو رہی ہے، عین ممکن ہے کہ مرزا صاحب دراصل وہ اپنی ہی اولاد کی تعریف کرنا چاہ رہے ہوں. اچھا، دوسرے طور پر اگر اس کو دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ جہاں مرزا صاحب نے یہ سب لکھا ہو تو ان کے ذہن سے اس وقت یہ بات غائب کر دی گئی ہو، یا تھوڑی دیر کے لیے ان کو وہ جو سلیکٹیو امنیوزیا ٹائپ بیماری ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان پہ کچھ ایسا کچھ طاری ہو گیا ہو وقت کہ ان کو یاد نہ رہا ہو کہ انہوں نے انہی اہل بیت کے متعلق کتنے گندے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں. پھر ایک اور جگہ پر اسی کا صفحہ نمبر 97 ہے، میں بھی صرف ایک ہی بک کا ریفرنس آج دوں گی، سر الخلافہ کا ہی صفحہ نمبر 97 ہے، جہاں پر وہ لکھ رہے ہیں حضرت امام حسین کی جو شہادت ہے نا اس کے بارے میں، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ قتلہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ جو کہ شہادت کا لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا. باہر انہوں نے یہاں پر لکھا کہ یہاں تک کہ سید المظلومین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے. بات کر رہے ہیں فتنوں کی، بات کرتے کرتے انہوں نے آخر میں کہا کہ فساد اتنے جوش والے فساد پیدا ہو گئے، فتنے ہو گئے کہ یہاں تک کہ سید المظلومین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید قتل کر دیے گئے. اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے جی، شہید کے لفظ کا بھی اعتراض میں نہیں کرتی، انہوں نے قتل کا لفظ بھی شاید غلطی سے لکھ دیا ہوگا، لیکن بہرحال یہاں پر انہوں نے ان کو سید المظلومین قرار دیا. جبکہ پچھلی سٹریم میں یہ حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے اور بڑی وضاحت سے ہم نے دکھایا تھا کہ انہوں نے لکھا تھا کہ میرے جو مرید ہیں عبداللطیف شاہ صاحب، ان کی جو شہادت ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کئی گنا بڑھ چڑھ کر ہے، تھوڑا بہت نہیں، بڑھ چڑھ کر تو ہے اور کئی گنا بڑھ چڑھ کر ہے، کیونکہ بقول ان کے جو حضرت امام حسین تھے وہ جسٹ ایک سمپل جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، اور جنگ کے میدان میں تو اس طرح ہوتا رہتا ہے کہ آپ بھی حملہ کرتے ہیں اور دشمن بھی حملہ کرتا ہے. تو یہاں تک بھی اس نے الفاظ لکھے ہیں اس کتاب میں، اور پچھلی سٹریم میں ہم شیئر کر چکے کہ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ان کی لڑائی ہوئی تھی اس میں اگر حضرت امام حسین کے اوپر حملہ کیا گیا اور ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی
تو ان کے جوابی کارروائی کے طور پر حضرت امام حسین اور ان کے لشکر نے یزید اور یزید کے ساتھیوں کو بھی تکلیف پہنچائی. یعنی کہ یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ نعوذ باللہ حضرت امام حسین اور ان کی تمام جو اہل خانہ تھے ان کے ساتھ کسی قسم کا ظلم اور زیادتی نہیں ہوئی. اب وہ شہزادہ عبداللطیف کی شہادت کو کیوں زیادہ بڑھ چڑھ کر بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ بقول اس کے خود مرزا نے وہاں لکھا کہ وہ مقید ہوئے، قید ہوئے، ان کو کئی صعوبتیں اٹھانی پڑی، اور اگر دیکھا جائے تو اس خبیث انسان کے نزدیک غالباً حضرت امام حسین کی اولاد کا ان کے سامنے ذبح کر دیا جانا شاید کوئی بہت بڑی مصیبت یا رنج و الم کی بات ہی نہیں تھی. پھر جس طرح سے حضرت امام حسین کا سر کاٹ دیا گیا، وہ حضرت امام حسین جن کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خود محبوب رکھتے تھے بلکہ انہوں نے بارہا، کئی احادیث کا ریفرنس موجود ہے، بارہا اپنے رب کو پکار کر کہا کہ میرے اللہ، میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر. اب بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جہاں اتنی ساری باتیں حضرت امام حسین کے خلاف کہیں اور بڑے گندے قسم کے الفاظ استعمال کیے، وہاں کچھ ان کے بارے میں تعریفی قصیدے بھی لکھ چھوڑے. اس میں سے ایک کا ریفرنس میں شیئر کرنا چاہتی تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے، اگر آپ اس کا حوالہ لگا دیجئے تو میں اس کو پڑھ دوں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مرزا صاحب نے یہ جو لکھا ہے اور جو پھر انہوں نے غلط باتیں لکھی ہیں، ان دونوں میں آخر فرق کیا ہے. جی میں ابھی لگا دیتا ہوں. جی ایک حوالے کے اندر انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ تعریف کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا، تعریف تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہاں بھی دیکھیں تو وہ اہل بیت کی تعریف کر رہے ہیں. جی یہ جی حوالہ آ گیا آپ کے سامنے، مجموعہ اشتہارات، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 654. اچھا، یہاں پر اب وہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہی وجہ حسین کی شہادت کی تھی کیونکہ وہ شناخت نہیں کیا گیا. دنیا نے کس پاک اور برگزیدہ سے اس کی زمانے میں محبت کی؟ اب کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت حسین کو جو شہید کیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اس وقت کے لوگ تھے، مادی دنیا کے لوگ، انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو شناخت نہیں کیا، اور دنیا نے کسی بھی پاک اور برگزیدہ شخص کو اس کے زمانے میں اس سے محبت نہیں کی بقول مرزا صاحب کے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر واقعتاً پاک اور برگزیدہ ہستی ہیں تو ان سے بہت بہت محبت بھی کی گئی. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ کسی بھی پاک اور برگزیدہ شخص سے اس زمانے میں جبکہ وہ خود موجود ہوتے ہیں محبت نہیں کی گئی، تا حسین سے محبت بھی کی جاتی، یعنی چونکہ اور کسی سے نہیں کی گئی تو حسین سے بھی نہیں کی جانی چاہیے تھی. غرض یہ امر نہایت درجے کی شقاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیر کی جائے. کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ امر کس چیز میں شامل ہے؟ انتہائی درجے کی، نہایت درجے کی شقاوت میں اور بے ایمانی میں داخل ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیر کی جائے. اور جو شخص حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور بزرگ کی جو ائمہ مطہرین میں سے ہیں تحقیر کرتا ہے یا کوئی کلمہ استحقاق کا ان کی نسبت اپنی زبان پہ لاتا ہے، وہ اپنے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے. یعنی ایسا کوئی بھی غلط کلمہ اگر کسی بھی بزرگ کے لیے جو کہ نیک اور مطہر قسم کے ہمارے بزرگ گزرے ہیں، صرف حسین رضی اللہ عنہ نہیں، اور بھی کوئی بزرگ اگر گزرے ہیں، ان کے لیے کوئی بھی غلط کلمہ کو اپنی زبان پہ لاتا ہے تو وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے، کیونکہ اللہ اس شخص کا دشمن ہو جاتا ہے جو اس کے برگزیدوں اور پیاروں کا دشمن ہے. اچھا جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے یہ بیان کیا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جو بھی ان کو تکلیف پہنچائے گا یا ان سے کوئی عداوت رکھے گا، دشمنی رکھے گا، تو تحقیق اس نے مجھ سے دشمنی یا بغاوت اختیار کی. اگر دیکھا جائے تو مرزا صاحب بھی اپنی کتاب میں یہی لکھ رہے ہیں. ایک اور میں ان کا ریفرنس میں نے آپ کو آج میں بھیجا ہے، کائنڈلی اگر وہ بھی آپ شیئر کر دیں تو پھر اس کے بعد میں اپنی اس پوری ڈسکشن کو کنکلیوڈ کر دیتی ہوں. جی میں ابھی لگا دیتا ہوں. جی ابھی لگاتا ہوں. اچھا جی، مرزا صاحب کا ایک اور حوالہ ہے، یہ میرا خیال ہے اسکرین شیئر ہو رہی ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گی سامنے. اس حوالے کے اندر کیا کہتے ہیں وہ، جلد ان کی ہے جی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 149. وہ اس میں لکھتے ہیں کہ خبیث ہے وہ انسان جو اپنے نفس سے
کاملوں اور راست بازوں پر زبان دراز کرتا ہے. مرزا صاحب کیا فرما رہے ہیں یہاں پر کہ وہ شخص جو اپنے نفس سے کامل لوگوں اور راست بازوں پر، سچوں پر زبان دراز کرتا ہے، وہ شخص خبیث ہے. میں یقین رکھتا ہوں کہ کوئی انسان حسین جیسے یا حضرت عیسیٰ جیسے راست باز پر بد زبانی کر کر ایک رات بھی زندہ نہیں رہ سکتا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ وہ شخص جو نیک لوگوں پر زبان دراز کرتا ہے، نمبر ایک وہ خبیث ہے، اور دوسری بات کہ وہ ایک رات بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اب جو دوسری بات ہے اس پہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ کسی شخص کو زندہ رکھے یا اس کو عبرتناک موت دینے کے لیے کچھ عرصے تک ڈھیل دے دے. دیکھیے جو مرزا صاحب نے حضرت امام حسین کے متعلق غلط اور گندی زبان استعمال کی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اپنی رائے، اپنی مرضی ہے کہ وہ فوری طور پہ ان کی پکڑ کر دیں یا پھر اس کو ڈھیل دیں اور عبرتناک انجام تک پہنچائیں. یہاں پر مرزا صاحب کے ساتھ جو ہے وہ دوسرا والا معاملہ ہوا، لیکن مرزا صاحب کی پہلی بات تو غالباً سچی ہے، جو اپنے ہی الفاظ میں لکھ رہے ہیں کہ جو سچوں کے لیے زبان درازی کرے وہ خبیث انسان ہے. یعنی کہ وہ کیا مان رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہوں مرزا صاحب اپنے آپ کو خود ہی خبیث قرار دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ مرزا صاحب نے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق غلط قسم کے الفاظ بیان کیے، یہاں تک کہہ دیا کہ تم لوگ جو حسین کا ورد کرتے ہو، دیکھیے بات کر رہے ہیں شیعہ عالموں سے. آج وہ لوگ جو مرزائی اپنی سٹریم کر رہے تھے، انہوں نے بڑا کلیئرلی وہاں پر یہ حوالہ بھی پیش کیا کہ جو امام حسین کے متعلق الفاظ لکھے گئے وہ کیوں لکھے گئے تھے، کیونکہ ایک شیعہ عالم تھے علی حائری صاحب، ان سے مرزا صاحب کے مباحثہ چل رہا تھا. اور پچھلی سٹریم میں بھی میں بتا چکی ہوں کہ مرزا صاحب جب کسی بھی مذہب کے کسی عالم سے بحث مباحثہ کرتے تھے اور اس میں کسی بھی طور پر اگر ان کو شکست ہوتی نظر آتی تھی تو ان کا وتیرہ یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ علمی مباحثہ کرے، وہ یا کوئی ایسی پیشن گوئی جڑ دیتے تھے یا کوئی ایسی بد دعا دیتے تھے تاکہ اگلا جو ہے وہ ڈر جائے کسی طرح، اور شاید کہ کسی طرح اونٹ جو ہے وہ اس کل بیٹھ جائے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں. یہی کام جو ابھی شمس الدین صاحب بات کر رہے تھے سٹارٹ میں کہ عبداللہ آتم جو پادری تھا، عیسائیوں کا پادری، اس کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا کہ جب اس کے ساتھ ان کا مباحثہ چلتا رہا، غالباً 22 مئی 1893 سے شروع ہو کر جون کی کچھ تاریخ تھی 3، تب تک وہ کرتے رہے، اور جب اس مباحثے میں ان کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی تو آخر میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک اشتہار جڑ دیا جس میں لکھ دیا کہ اب چونکہ عبداللہ آتم کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی کہ وہ جو ہے وہ صحیح بات نہیں کر رہا، تو وہ آج کے دن سے 15 مہینے کے اندر جو ہے وہ اس کو حاویہ میں گرا دیا جائے گا یا اس کے ساتھ فلاں فلاں ہو جائے گا. تو بالکل اسی طرح یا تو وہ کوئی بد دعا دیتے تھے یا کوئی پیشن گوئی جڑ دیتے تھے، اور یا تیسرا طریقہ کار مرزا صاحب کا خود ان کی کتابوں سے ثابت شدہ ہے، اس میں ہم کوئی الزام نہیں لگا رہے. آپ دیکھ لیجئے جب چاند اور سورج گرہن کی بات آئی تو انہوں نے 1000 لعنت کے جوتے بھیج دیے کیونکہ اس کا مقابلہ ان کے پاس نہیں کر سکتے تھے، ان کا جواب نہیں دے سکتے تھے. جب کسی اور پیشن گوئی کی ضرورت پیش آتی تھی، مولوی بٹالوی صاحب جو تھے، بٹالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جب وہ ویسے کسی طرح سے ان کو پکڑ نہیں کر سکتے تھے تو ان کو بطالوی لکھنا شروع کر دیتے تھے اور ان کو گالی گلوچ دینا شروع کر دیتے تھے. پھر گولڑا شریف سے جب وہ گولڑوی صاحب نے ان کو کہا کہ آگے مجھ سے بحث ہو ایسا کرو، تو ایک تو وہ لاہور آنے سے بھی ڈرتے تھے، اور پھر گولڑا کی زمین کو ہی انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دی کہ جہاں پر گولڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے. تو بالکل اسی طرح جب شیعہ کے علماء سے بات کرتے تھے یا عیسائیوں سے بات کرتے تھے، عیسائیوں کے پادریوں سے، تو وہ یہ لحاظ بھی بھول جاتے تھے کہ جو عیسائیوں کے نبی ہیں جن کو وہ خدا درجہ دے رہے ہیں، بے شک وہ ہیں ایک انسان، ایک رسول، مگر وہ رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مقدس قرار دیا ہے، اور وہ ان کی تحقیر شروع کر دیتے. اور بالکل اسی طرح جب شیعہ علی حائری صاحب سے بات کر رہے تھے اور کچھ بن نہیں پڑا تو انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ جگر گوشہ بطول کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے حضرت امام حسین کے ذکر کو نعوذ باللہ اسلام پہ مصیبت قرار دیا، نعوذ باللہ گوں کا ڈھیر قرار دیا، اور اس کا پھر رزلٹ ان کو بہت اچھا ملا. میں اس بات پہ اللہ تعالیٰ سے ہم سب راضی ہیں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق
ऐसे लोगों को ढील जरूर देते हैं, मगर फिर उनका ऐसा इबरतनाक अंजाम करते हैं कि रहती दुनिया तक लोग उनकी सफाइयां पेश करने की कोशिश भी कर रहे हैं, मगर कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ बन नहीं पा रही। यही वजह है गालिबन कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब जब 26 मई 1908 को मरते हैं तो हैजे की बीमारी से मरते हैं, मुंह मांगी मौत मिलती है, और इतने गंद में मरते हैं कि जो उस वक्त के लोगों के मुताबिक, जो सीरतुल मेहदी की अगर आप रिवायात निकाल लें तो उस शख्स की जबान से भी वही गंद जारी था जो अल्लाह ताला ने उसको हैजे का गंद जिसने उसको मारा, और उसी गंद में जहां वो बैठकर अपना ये सारे, जिसको उन्होंने छोटा सा ईंटें लगा के टॉयलेट बना रखा था, उसी गंद के पास गिर के वो मरे, अपनी ही गलाजत में वो अपने अंजाम को पहुंचे। और गालिबन ये अल्लाह ताला का इंतकाम था, और बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन इंतकाम लेने वाले हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पॉय स्पिरिट साहबा, आपने बहुत तफसील के साथ हमें बताया। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है भट्ट साहब ने, अल्लाह ताला भट्ट साहब को खैर अता फरमाए। भट्ट साहब कहीं गए हुए थे, मगर जब भट्ट साहब को इतला मिली कि सिग्नल ठीक हो गए हैं और प्रोग्राम जारी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह भट्ट साहब भी अपनी मसरूफियात छोड़कर सिर्फ इस प्रोग्राम को, ख़त्म नबूवत को तोशा आखरत समझते हुए भट्ट साहब ने भी टाइम निकाला है। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे बताया कि आप कहीं और मसरूफ़ हैं, और मुझे महसूस भी हुआ, मगर उसके बावजूद अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी। चूँकि आज जो मौजू था ये नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में था, तो पॉय स्पिरिट साहबा ने बहुत तफसील से बयान किया। आपकी हम राय के मुंतज़िर हैं, आप कुछ बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शम्स भाई बहुत ही शुक्रिया, आपने मुझे लाइव स्ट्रीम में लिया है। एक्चुअली मैं अभी घर पहुंचा हूं और मैं कहीं जी, था, मुझे मैं जो बहन की बातें हैं वो मैं नहीं सुन सका। वैसे तो वो हस्बे मामूल माशाल्लाह बड़ी जची तुली बातें करती हैं और बड़े रेफरेंस के साथ और ठोस सवालों के साथ बात करती हैं। तो वहां भी आपसे एक दफा फोन पे राब्ता हुआ, तो आपको पता ही है कि मैं मसरूफ था कुछ दोस्तों के साथ, हम कहीं शॉपिंग पे गए हुए थे। तो मैंने एक्चुअली इरादा तर्क कर दिया था, मैं समझा था क्योंकि कोई प्रॉब्लम है नेट में तो शायद आज हमारी स्ट्रीम ना हो। तो दिन में कुछ घंटे कबल मुझे किसी ने एक लिंक भेजा था यूट्यूब पे, शम्स भाई। तो मैंने वो लिंक देखा, जी तो वो मैं उधर चला गया, यूट्यूब का लिंक था, तो वहां पे कादियानियों की एक लाइव स्ट्रीम चल रही थी और उसमें गालिबन आपके जी कजन भी मौजूद थे और वो उसे होस्ट कर रहे थे। तो मैंने वो काफी हद तक सुनी, सारी तो नहीं, मैं वो भी सुन सका। लेकिन जो हवाले हमने अपने शो में दिए थे, अपनी स्ट्रीम में हमने भी स्कैम दिखाए थे, वो जी वो उनको उन्होंने टच ही नहीं किया, उन पे बहस ही नहीं की। टच क्या, उनके करीब से भी नहीं गुजरे, उनके करीब से भी नहीं गुजरे। तो दूसरी बात, हम जो ये प्रोग्राम करते हैं तो हमने उन्हें इतना मजबूर कर दिया, आज जरा वो खुल के सामने आए हैं। आज आपके कजन जो है उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, मुर्तद, कि फलां प्रोग्राम में एक मुर्तद साहब थे, इस तरह उन्होंने बोला है। तो वो मुर्तद साहब ये कह रहे थे। हम एक अरसे से अपने अपने रिश्तेदारों को भी समझा रहे हैं, दूसरे लोगों को भी बता रहे हैं कि ये हमें मुसलमान नहीं समझते, ये हमें, दूसरों को भी जो इस कल्ट का कभी हिस्सा नहीं थे उन्हें भी मुसलमान नहीं समझते, और हम लोगों को ये मुर्तद समझते हैं और आपको सारी बात नहीं बताते। अब पहले शुरू से हमारे रिश्तेदार अजीजो कारब जब उनसे बात करते थे तो वो कहते थे कि मिर्जा साहब सिर्फ इमाम मेहदी हैं और मसीह मऊद हैं। फिर उन्होंने मानना शुरू कर दिया कि वो उम्मती नबी हैं, और अब हमने इतने इन्हें जूते मारे कि अब ये मानना शुरू हो गया कि उनका शरी नबुव्वत का दावा है। और अगर 2-4 महीने हमने ये शो और रखा तो ये भी लोगों को बताएंगे और हम इनसे सच उगलवाएंगे कि मिर्जा गुलाम कादियानी का आखिरी नबी का दावा है। 150 साल में तुमने या 200 सालों में अगर किसी को नबी नहीं माना तो सच बताओ लोगों को। हम जब हवाले देते हैं, दिखाते हैं, तो उस पर कलाम करो आगे।
शम्स भाई, आज मैं उनकी स्ट्रीम देख रहा था और वो मुख्तलिफ हवाले दे रहे थे और ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि हजरत इमाम हुसैन से मिर्जा साहब की कितनी अकीदत थी। शम्स भाई, मुझे पता था कि ये मुझे नहीं लेंगे क्वेश्चन के लिए, और जो क्वेश्चन करते हैं वो क्वेश्चन जो सवाल है वो गंदम होता है और उसका जवाब चना देते हैं, तो जवाब दूसरा देते हैं, वो जवाब देते नहीं, तो जवाब देते हुए कहते हैं कि अब जवाब दे दिया हमने, अब अवाम पे छोड़ देते हैं, लोगों पे वो फैसला करें। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं अपनी मिसेस से कहूं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, मैं कहता जाऊं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, जब वो कभी वक्त आए और मुझसे कहेंगे मुझे एक सूट चाहिए लेके दे मुझे, मैं कोई सूट तो नहीं मैं लेके दे सकता, या जूते तो नहीं मैं लेके दे सकता आपको ये चीज तो नहीं लेके दे सकता, लेकिन बातों में कहता जाऊं कि आई लव यू, मुझे बहुत आपसे प्यार है। ओ भाई, तुमने बातें जितनी की हैं, पहली तो बात यह कि सिस्टर ने जो वाले दिखाए थे, जो मैंने दिखाए थे स्कैन, हमने भी स्कैन ही दिखाए थे, तुमने उन्हें छुआ तक नहीं, और फिर बातों में मुझे अमली अमली काम करके दिखाओ कि तुम्हें मोहब्बत है। दिखाओ मुझे मिर्जा फैमिली से एक भी नाम दिखाओ हुसैन का, अपने पूरे खानदान में एक नाम हुसैन दिखाओ, हसन दिखाओ, फातिमा दिखाओ। तुम कहते हो कि वो उनको बड़ी अकीदत थी उनसे, जेस्चर शो करते हैं, आपका अमल शो करता है कि आप कितनी किसी से मोहब्बत रखते हैं। शम्स भाई, ये जो नाम है यजीद, ये मुसलमानों वाला नाम है, लेकिन यजीद का अमल ऐसा था कि वाकया करबला के बाद लोगों ने यजीद नाम रखना छोड़ दिया। बाबर भट्ट साहब, कता कलामी माफ, एक छोटी सी बात, आप क्योंकि आपने वो स्ट्रीम सुनी है, तो मैं चूंकि हम लोग फारिग थे तो मैंने भी उसको सुना, तो मैं आपको वही आपकी बात से ही आगे बात बढ़ाना चाहूंगी कि हमने जो वो पेश किया था ना, कि जहां पर वो कहते हैं कि तू हुसैन का विर्द करता है, और वो सारा जो किस्सा हमने पिछली स्ट्रीम में बयान किया था। अब जी मजे जी की बात यह है उसका जवाब उन्होंने क्या दिया, अगर हम अपने नाजरीन के सामने वो जवाब रखें, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, कि वो उसमें कह रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, जब भी आपके सामने कोई हवाला पेश हो तो आप इसके पिछले कुछ सफे जरूर पढ़ लिया करें। अच्छा, उन्होंने उस हवाले से पीछे पीछे सब पढ़ दिया कि जी अली हायरी साहब थे, उनसे बहस हो रही थी, उनको ये बताया जा रहा था, और वहां पर वो जो है उनकी शियाइज्म को गलत साबित किया जा रहा था, वो जो गलू कर रहे थे हजरत इमाम हुसैन को उनकी शान से भी बढ़ा दिया और उनको खुदाई के दर्जे पे बिठा दिया। मतलब ये सारी बातें उन्होंने की, मगर जहां पर उन्होंने हजरत इमाम हुसैन के मुतल्लिक मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने गलत और नाजेबा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वेरी इंटरेस्टिंगली उसको ना उन्होंने हाईलाइट किया हुआ था और ना उसके करीब भी आए वो। और इसके अलावा जो वो हमने पिछली मर्तबा ये वाले हवाले पेश किए, गू का ढेर और सारा कुछ और उनकी शहादत वाले, हकीकतन बाबर भट्ट साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, उसमें से एक भी हवाला वहां ज़ेरे बहस नहीं आया। जस्ट उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी, जिनको कि वो मसीह मऊद मानते हैं, उन्होंने हजरत इमाम हुसैन की बहुत तारीफें की और अहले बैत से बहुत मोहब्बत रखी। अब इससे सारी बहस को अगर कंक्लूड करें तो उन्होंने ना सिर्फ अपनी आवाम को गुमराह करने की कोशिश की, उनको हकायक से दूर रखा, उनको ये नहीं पता चलने दिया कि मिर्जा साहब अपनी ही तहरीर की रोशनी में खबीस इंसान बन गए हैं, बल्कि इसके अलावा उन्होंने दूसरा काम ये किया कि वहां पर जो भी मुसलमान भाई स्ट्रीम को सुन रहे थे उनके सामने भी ये तासुर देने की कोशिश की कि ये जो हजरत इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी वाली बात है, ये गालिबन मुसलमान उलमा और मौलवी जो हैं ये जानबूझकर हम पे इल्जाम लगाते हैं। तो इन्होंने दो तरह की मुनाफिकत और दजाली का रंग इख्तियार किया वहां पर। अब आप बेशक अपनी बात जारी रखिए, जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर, बहुत शुक्रिया। मैंने ये जो आप हवाला दे रही हैं ना, एक्चुअली मैं ड्राइव कर रहा था उस वक्त और मैं सफर में था, तो ये जो हवाला भी आपने दिया ना कि वो शिया आलम का जो हमने भी बताया था ना, ये इन्होंने वो मैंने नहीं सुना, मैंने कुछ हिस्सा सुना है स्ट्रीम का। बाकी ये जो हमने बताया था कि उन्होंने आप अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है, वो जो गूं का ढेर का लफ्ज था वो आपने इंतहाई तकलीफ दे ये हवाला था, उसको टच करना क्या, उसके करीब से नहीं गुजरे, ये करीब से। भाई ये चीजें हैं कि सच लोगों को बताते नहीं है।
پر صاحب یہ بات اس دن آپ نے بہت اچھی بتائی کہ یہ لوگ جو ہے یہ حضرت امام حسین کے نام پر نام نہیں رکھتے، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ کے رشتہ دار ضرور اپنے بچوں کا نام حضرت امام حسین سے رکھیں گے، مشکل کیونکہ ہے، اب میں ان کو پتہ بات چل گیا کاٹ کہ رہا ہوں، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، بات کاٹ رہا ہوں، بڑا جی مشکل ہے، دل پہ پتھر رکھ کے یہ کرنا پڑے گا انہیں۔ میرے بیٹے کا نام حسین ہے، میں ماشاء یہ اللہ پہلا ماشاء اللہ، نام ہے حسین میرے خاندان میں۔ میرے ایک بیٹے کا نام بلال ہے، بہت بڑا نام ہے، تاریخ اسلام میں ماشاء بہت اللہ، بڑا نام ہے بلال۔ اس اور میں کوئی شک دوسرا جو نہیں۔ ہے بیٹا یہ محرم میں پیدا ہوا تھا، تو اسی نسبت سے میں نے اس کا نام حسین رکھا تھا، اور میری بیٹی کا نام فاطمہ ماشاء ہے، اللہ یا یہ ماشاء پہلے اللہ نام ہے میرے ماشاء خاندان میں۔ اچھا مجھے ایک اور اچھا بات ضمن بتا دیں پلیز، شاید یہ آپ کے موضوع سے ہٹ جائے، اب بات چلی ہے تو ایک بات میں پوچھتا ہوں۔ یہ جو ہم سنتے آئے ہیں کہ رائے محلہ کے فلاں فلاں شہدا، فلاں یہ فلاں وہ، مرزا خاندان ہے جو مرزا خاندان، آج یہ اہل بیت کی قربانیوں پہ بات کرتے رہے ہیں، میں یہ بات کرتا ہوں وہ تو اولاد نبی تھے، انہوں نے تو صبر کا وفا کا وہ پیکر تھے۔ مرزا فیملی میں جو مرزے ہیں، یہ جو مغل برلاس ہیں، ان کی فیملی میں کسی کی کوئی قربانی تو مجھے بتا دیں، کوئی ایک بندہ جس نے جان دی ہو۔ یہ ہمارے بھائی اور آپ کے بھائی اور یہی لوگ جانے دینے کے لیے تھے، کون تھے یہ؟ ان کی مجھے کوئی تاریخ میں بتا دیں، ایک بندہ بتا دیں جس نے راہ چلیں خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہو۔ صرف الفاظوں سے کھیلتے ہیں بس۔ وہ مرزا صاحب کا مرید تھا نا قاضی یار محمد، جو مرزا صاحب کو نماز میں جا کے برکت حاصل کرتا تھا، ٹٹولتا بٹولتا تھا، تو وہ اس نے جب کتاب لکھی اسلامی قربانی، تو اس میں یہ لکھا کہ حضرت مسیح موعود نے ایک وقت اپنی یہ حالت بیان کی کشف میں، کہ کشف بیان کیا مرزا قادیانی نے اس کے سامنے کہ نعوذ باللہ میں عورت بن گئی اور خدا مرد بن گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رجولیت کا اظہار فرمایا، توبہ استغفار توبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آگے پھر وہ قاضی یار لکھتا ہے سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اب دیکھیے کہ مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر کبھی بھی اس کے یعنی جو قربانی عید آتی ہے، اس نے کبھی قربانی نہیں دی، اس لیے ان کو قربانی کے لفظ کا مفہوم نہیں پتا۔ اگر آپ دیکھیں جی تو انہوں نے وہ جو کربلا کا واقعہ ہے اس کے حوالے سے تو مرزا صاحب نے کچھ ایسا اپنا نقشہ کھینچا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کربلا اس طرح عالم کے ہر لمحہ میں ایسے ہوں جیسے کربلا کی جنگ میں ہوں، مجھ پہ ہر لمحہ رنج و الم اور مصائب ہیں۔ تو وہ کون سے مصائب ہیں اگر ان کے خاندان نے ہی، پورے خاندان نے آج تک قربانی نہیں دی، پوری نسل ان کی جو ہے وہ غالباً ان کو قربانی سے بھی اور ہر طرح کی تکلیف اور رنج و الم سے بھی استثناء حاصل ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو ہر طرح کی عیش اور عشرت والی زندگی مل رہی ہے، تمام آسائشیں ان کو مل رہی ہیں۔ غریب عوام جو ہے وہ چندہ دے رہی ہے، غریب لوگ بیچارے جس کے پاس کوئی 2 مرلے جگہ ہے وہ اس میں سے بھی وصیت کر رہے ہیں، اور یہ لوگ عیاشی کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ تو آپ برائے مہربانی ہمیں اتنا بتا دیجئے کہ کیا کسی قسم کی بھی قربانی مرزا صاحب نے دی ہے، اور اگر نہیں دی تو یہ کربلا ان پہ کیوں ہر لمحے واقعہ ہوتا تھا؟ جی شمس بھائی، جی سسٹر کی بات کے بعد میں یہ بات ضرور کروں گا، آپ بے شک مجھے روکے، میں نہیں باز آؤں گا۔ انہوں نے بڑی نہیں پیاری آپ ایک کریے۔ بات کر دی ہے، استثناء کے مجھے 2-3 منٹ دیں، یہ مجھے بات آپ ضرور کرنی ہے۔ جی کریں۔ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں آپ کو روکا ہے، ایک حدیث میں نے پڑھی، اب میں حدیث کا حوالہ نہیں دوں گا، روک لوں گا، جب یہ پوچھیں گے تو دوں گا، پہلے یہ خود ریسرچ کریں۔ جی ٹھیک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جو زکوٰۃ، یہ جو صدقات، یہ خیرات جو ہے، یہ میل کچیل ہوتی ہے، یعنی آپ کے مال کو پاک کرتی ہے، آپ یہ دوسروں کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی اب آگے انہوں نے کیا فرمایا ہے ابھی میں بتاتا ہوں۔ جب سورہ بقرہ میں ذکر آیا، نماز کی فرضیت ہوئی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ نماز قائم کرو، قائم مطلب پڑھو نہیں، قائم کرو، ورنہ یہ اس کی بھی تعویل نکال لیتے کہ ایک دفعہ ہم نے پڑھ دی ہے، غریبوں کی مالی مدد کرو اور نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھو، جو بھی یہ ترجمہ کریں۔ اچھا کبھی ایسا نہیں ہم نے پڑھا کہیں بھی کہ نبی اللہ کے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو استثناء ملا ہو کہ آپ نہ پڑھیں، آپ نبی ہیں،
یا آپ زیادہ پڑھیں کیونکہ آپ نبی ہیں؟ اگر انہوں نے کہیں پہ زیادہ نمازیں پڑھی تو وہ نفلی قرار دے دی، یعنی آپ کی مرضی آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، جو فرض ہیں وہ ہر کسی نے پڑھ دی ہیں، اور اتنی ہی آپ نے بھی پڑھی جتنی امت نے پڑھی۔ روزے رمضان کے جب فرض ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم الصیام، یہ بھی سورہ بقرہ میں ہے، جب روزے فرض ہوئے تو نبی کو یہ استثناء نہیں دیا گیا کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ نہ رکھیں یا 10 رکھ لیں۔ جب دوسروں پہ 30 یا 29 فرض ہوئے تو ان کو بھی اتنے رکھنے پڑے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ میرے ساتھ جی اتفاق جی کر رہے ہیں آپ؟ جی کر حج رہے کی فرضیت ہوئی، زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی، کہیں پہ بھی اللہ کے نبی کو کوئی استثناء نہیں۔ لیکن یہاں پہ جہاں پہ زکوٰۃ اور صدقات خیرات لینے کا وقت آیا، لوگوں کا پیسہ، تو وہاں پہ آپ نے خود استثناء لے لی، خود استثناء لے لی، کہا کہ نہیں یہ ہمارے اوپر حرام ہے، میرے اور میرے خاندان کے اوپر حرام ہے۔ دیکھیے ذرا یہ کتنا الٹ معاملہ ہے ان کے ساتھ کہ ان کے سو کارڈ نام نہاد نبی نے دینے پہ استثناء لی ہے، لینے پہ کوئی استثناء نہیں۔ دیں صدقہ، دیں خیرات، دیں قربانی کی کھالیں، دیں زکوٰۃ، دیں نذرانہ، دیں، پیسہ ہونا چاہیے، یہ ایک دم پکڑ لیتے ہیں۔ تو استثناء جو لینے والی تھی وہ لی نہیں، اور جہاں پہ استثناء چاہیے تھی وہاں پہ دوسری استثناء لی کہ میں ہمارا خاندان یا ہم نہیں دیں گے۔ بھائی اللہ کے نبی سے سیکھو، اس پہ جاؤ کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے ان کا لائف سٹائل دیکھ رہے ہیں، جو لیٹسٹ ماڈل کی جرمن مرسڈیز نکلتی ہیں ان کے پاس ہے، ان کے پاس اتنے اتنے قیمتی گھوڑے ہیں، ان کی آف شور کمپنیاں پکڑی گئی ہیں، ان میں ملینز آف ڈالر پڑے ہیں، اور میرے بھائی اپنے لائف سٹائل کو ان سے کمپیئر کر لو۔ اتنی محنت سے پیسہ کماتے ہو اور جا کے پیسہ ان کو دے دیتے ہو۔ خدا کے لیے اپنے عزیز و اقارب کو پیسہ دیجئے جو حقدار ہیں، خدا کے لیے آپ کے محلے میں جو حقدار لوگ ہیں خود انہیں پیسہ دیجئے۔ جی شکریہ، سوری میں بات لمبی کر رہا صاحب بہت شکریہ۔ جس دفعہ یاد ہے پوائس پیریڈ نے بتایا تھا کہ وہ پیسہ پیسہ کرتا ہے پر پیسے پہ ہی مرتا ہے۔ اصل میں مجھے میرے ان باکس میں میرے کزن ڈاکٹر یحییٰ نے میسج مجھے کیا تھا کہ جی ایسے ہمارا یہ پروگرام ہو رہا ہے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ایڈ ہونے والا لنک مجھے بھیجیں، میں آپ کی سٹریم میں آتا ہوں، آپ سے بات کروں گا آپ کے اس موضوع پہ۔ آپ بٹ صاحب یقین جانیے کہ میں تمام قادیانیوں کو ایڈ ہونے والا لنک بھی بھیجتا ہوں، سننے والا بھی بھیجتا ہوں، اور ہر دفعہ ایڈ ہونے والا لنک بھیجتا ہوں کہ قادیانی حضرات یہ نہ کہیں سوائے منگل کی سٹریمنگ کے۔ آج بھی میں نے یہ جو ہے میں نے ان سارے قادیانیوں کو بھیجا ہوا ہے کہ جی آئیں ہماری سٹریم کے اندر، نہیں آتے۔ اب تو مرزا مسرور صاحب نے اجازت بھی دے دی اور کٹے والی سرکار نے وہ ویڈیو بنائی تھی کہ مرزا مسرور کے بیان نے دھوم مچا دی، تو پھر ہم نے بھی اس پہ دھوم پہ کچھ تھوڑا سا دھوم دھڑکا کیا تھا۔ جی بٹ صاحب ٹائم ہمارا پورا ہو چلا گیا، کوئی قادیانی ہماری سٹریم میں نہیں آیا کہ وہ ہمارے ساتھ آ کے حضرت امام حسین پہ جو ہم نے 2 سٹریمیں کی ہیں وہ کوئی ہمیں جواب دیتا۔ تو چلیے میں اب اختتام کی طرف بڑھتا ہوں۔ تو اگر بٹ صاحب وائس پیریڈ صاحب اگر آپ نے کچھ کہنا ہے تو جلدی سے کچھ کہہ لیجئے، ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، پھر میں اپنی سٹریم کا اینڈ کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بس میں ایک لاسٹ میسج جو دینا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ لاسٹ سٹریم میں بھی یعنی 2 جو سٹریمز ہوئی ہیں پچھلی، اس میں ہم نے تمام وہ حقائق سامنے رکھے، تمام وہ کتابوں کے حوالے سامنے رکھے جہاں کے مرزا غلام احمد صاحب نے بہت شدید قسم کی تاریخی گستاخی کی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور ابھی تک اس کا کوئی جواب ہمارے سامنے نہیں آیا۔ تو میں بس یہ آخر کا جو 1 منٹ لے رہی ہوں اس میں صرف اس کو میں 1-2 جملوں میں اس کو میں کنکلیوڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ مرزا صاحب نے جلد 18 میں یہ کہا ہے کہ 100 حسین میرے گریبان میں ہیں۔ جلد 18 میں ہی انہوں نے کہا کہ آج تم میں ایک ہے، یعنی وہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ جو حسین سے بہت بڑھ کر ہے۔ اس نے در سمین جو اپنی نظم ہے، اس کی کتاب ہے اردو کی، اس نظم کے اندر لکھا کہ میری جو اولاد ہے وہ پنجتن پاک ہے، ان کی بنیاد ہے۔ پھر جلد 19 کے اندر اس نے کہا کہ تم سب جو ہے وہ حسین کو یاد کرتے ہو، اور تمہارا حسین جو ہے وہ کربلا میں
فوت ہو گیا, مر گیا, اور اگر آج کوئی دشمن تلواریں لے کے میرے سامنے آتے تو میں بخدا بچایا جاؤں گا اور مجھے فتح ملے گی, کیونکہ میں اس حسین سے تو بہتر بس ہوں. تو اس کے بس علاوہ انہوں نے کہا کہ میں خدا کا کشتا ہوں لیکن تمہارا حسین دشمنوں کا کشتا ہے. پھر استغفر انہوں نے اللہ کہا کہ اسلام پر ان کا جو ذکر ہے حضرت حسین کا اگر کوئی کرے تو اسلام پر یہ ایک مصیبت ہے, اور خود کو انہوں نے کستوری کی خوشبو قرار دیتے ہوئے خود کو انہوں نے استغفر کستوری کی خوشبو کے ساتھ مناسبت دے کر نعوذ باللہ استغفر اللہ حضرت امام حسین کے ذکر کو گوں کے ڈھیر سے مناسبت دی, جلد نمبر 19 میں صفحہ 194 پہ. تو یہ جو اتنی ساری گستاخیاں ہیں, ان کو نہ انہوں نے اپنی آج کی اس اسٹریم میں چھیڑا اور نہ ہی اس کا کوئی پراپر خاطر خواہ جواب وہ آج تک دے سکے ہیں. اور اگر جواب دیتے بھی ہیں تو کیا کوشش کرتے ہیں کہ لفظوں کا ہیر پھیر کر کے کسی طرح ان لفظوں میں سے کسی لفظ کی کوئی تعویل کر دیں. تو کیا ایسے کسی بھی لفظ کی کوئی اور تعویل ممکن ہے؟ کیا اتنی عظیم المرتبت ہستی کے لیے اتنے گندے الفاظ کا استعمال کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس کوئی جواب باقی رہ جاتا ہے؟ اگر رہ جاتا ہے تو جواب ضرور دیں, ورنہ ہم تو آپ کو جواب دے ہی چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ پوائس پیرر صاحبہ اور بٹ صاحب, آپ کا بھی, آپ نے پروگرام کو جوائن کیا. یہاں میں آپ کو بٹ صاحب یہ کستوری کی خوشبو کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو بٹ صاحب یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی, یہ جو آب کوثر ہے, حدیث کے اندر ہم سنتے ہیں کہ آب کوثر ہمیں جنت میں ملے گا. یہ جو آب کوثر کی نہر ہے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی جنت کے اندر ان نعمتوں کی وجہ سے جو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنی ہے, یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اس میں بٹ صاحب جو بھی آب کوثر پیے گا اس کے بعد اس کو مٹھاس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی, یہ اتنی میٹھی ہوگی. اس کے پینے کے بعد انسان کو پیاس کی طلب نہیں ہوگی. یہ دودھ سے بھی کئی درجہ سفید اس کا رنگ ہوگا, اور اس نہر کے جو دو کنارے ہیں ان میں سے جو خوشبو آ رہی ہوگی جنتیوں کو, برسا وہ خوشبو جو ہے وہ کستوری کی خوشبو ہوگی. تو اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہمیں اللہ تعالیٰ کتنی نعمتوں سے نواز رہے ہیں. تو یہ چونکہ پوائس پیرر صاحب نے کستوری کی خوشبو کا ذکر کیا تو مجھے وہ حدیث مبارکہ میں سے یاد آ گیا کہ یہ کستوری کی خوشبو جو ہے, اس کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ وہ جو جنت میں آب کوثر کی نہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے, اس کے کناروں سے جو آنے والی خوشبو ہے اس کو کہا گیا ہے. اب دیکھیے کہاں مرزا قادیانی نعوذ باللہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ کستوری کی خوشبو, اور نعوذ باللہ اور نواسہ رسول جو اسی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, جو اسی جنت کے جس کے اندر یہ نہر بہ رہی ہے, جس کے اندر سے کستوری کی خوشبو آئے گی, اس کے سردار نواسہ رسول ہیں نوجوانوں کے. تو مرزا قادیانی ان کو کن الفاظ کے ساتھ یاد کرتا ہے. تو بہرحال اس افسوس کے ساتھ کہ قادیانی حضرات جو ہیں ہماری سٹریمنگ بھی سنی, بٹ صاحب آپ کی سب کی ہماری باتیں سنی, اور مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس منہ کے ساتھ آج یہ حضرت امام حسین پہ سٹریمنگ کر رہے تھے. انتہائی شرم کی بات ہے کہ ان کا بڑا گستاخیاں کر رہا ہے, اور امت جو ہے اس کو بچانے کے لیے اس کے چند اچھی باتیں پیش کر دیتے ہیں. اگر ہم مرزا قادیانی کی بے شمار توہین کریں, اس سے بڑھ کر توہین کریں, اور اس کے بعد ہم بھی قادیانیوں کو کہتے ہیں کہ نہیں مرزا قادیانی نے بس ایک دو کام اچھے کیے تھے, مرزا قادیانی نے یہ کیا تھا, تو قادیانی کیا ہماری بات ہم برداشت کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے. بہرحال قادیانیت کا تو یہی کام ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالی ہماری غلطیاں معاف فرمائے. جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو بچانے کے لیے جو اتنی بڑی قربانی دی, اس قربانی کا تو کوئی بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. مگر پھر بھی رب سے دعا ہے کہ موت تو آنی ہے اور موت برحق ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرمائے. اللہ تعالی صحت تندرستی والی موت نصیب فرمائے. میں تو بٹ صاحب حقیقتاً جب سے اللہ نے اسلام کی دولت دی ہے تو میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو نے میری موت جب میں قادیانی گھرانے میں پیدا ہوا
तूने तब ही लिख दी थी मेरी मौत कैसे आनी, किस तरह आनी है। अब तूने हिंदुस्तान का बिगड़ा हुआ मजहब मुझसे छुड़वा दिया, कादियानियत छुड़वा दी, सच्चे दीन में दाखिल कर दिया है। तो या अल्लाह वो जो कादियानियत में लिखी हुई मौत थी उसको भी तब्दील करके मुझे इस सच्चे दीन के रास्ते पे चलते हुए शहादत की मौत अता फरमा दे। मैं तो इस पे खुश हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और सबके लिए यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें शहादत की मौत नसीब फरमाए। अल्लाह के रास्ते में हमें मौत आ जाए, इससे बड़ी खुशी की बात कौन सी है। तो फिर इसी तरह आखिर में उसी दुआ के साथ कि जो खैर भलाइयाँ नबी करीम इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए मांगी हैं, हम अल्लाह ताला से वो सारी खैर भलाइयाँ मांगते हैं। और जिन शरूर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है, हम भी उन शरूर से अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं। अल्लाह ताला हमें हर फितने से महफूज रखे, हमारे बच्चों को फितनों से महफूज रखे। फितने तो मुंह खोल के खड़े हैं, हम अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं तमाम फितनों से। यहाँ आज दिल कर रहा है कि मुहर्रम का महीना 10वीं मुहर्रम है, कुछ और दुआ भी की जाए भाई साहब, कि जो वालदैन अपनी औलाद की वजह से परेशान है, अल्लाह ताला मुहर्रमुल हराम की बरकत से उन वालदैन की परेशानी दूर फरमाए। जो लोग घरों में या किसी अस्पताल में बीमार हैं, अल्लाह ताला उन सबको शिफाए कामला अता फरमाए। जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, माँ बाप परेशान हैं, अल्लाह ताला उनके लिए अच्छे रिश्तों का बंदोबस्त करे, सबब पैदा करे। जो बच्चे घरों में माँ बाप के फर्मा बरदार नहीं हैं और माँ बाप का दिल दुखा हुआ है, अल्लाह ताला उन बच्चों को अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे, हमारी फौज को कायम दायम रखे। इसी के साथ मैं तमाम नाजरीन से, अपने सुनने वालों से या जो बाद में सुनेंगे, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।